یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم چند باتیں سیکھیں گے۔ پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے ہماری زندہ امید، آور لیونگ ہوپ، اپنی زندہ امید کے بارے میں آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ آئیے حوالہ کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ ہمارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت جلال، تعریف اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ حوالہ پڑھا ہے۔ اس حوالے میں ہمیں ہماری امید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس میں پڑھتے اور اس میں دیکھتے اور اس میں سے ہم سنتے ہیں۔ ہماری امید کی بنیاد، فاؤنڈیشن، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اور کوئی ایسی امید موجود نہیں ہے۔ امید اگر آپ رکھ سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، تو وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا 30ویں آیت میں، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث، یعنی ہمارے پاس یہ امید ہے کہ یسوع مسیح مر کر
जी उठा है। उसने मौत को शिकस्त दी है। वो मौत पर गालिब आया है। मौत पर उसने फतह पाई है। इस दुनिया के अंदर कोई शख्स आज तक मरकर जी नहीं उठा। अगरचे मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन वो फिर दुनिया में मर गए, इसलिए कि ये खुदा का निजाम है। लेकिन एक वाहिद शख्सियत, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारी जिंदा उम्मीद है, जो बुनियाद है हमारी, वो मर गया और वो जी उठा और अब तुम्हारा कभी मरने का नहीं। पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब, जब हम उसकी 55 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। यहां पर हमारे पास एक और उम्मीद है कि मसीह ने यह बड़ी फतहमंदी का नारा लगाया कि मौत अब तेरी फतह कहां है, क्योंकि मैं जी उठा। जिस शख्स की उम्मीद जिंदा मसीह है, वो कभी शिकस्त नहीं खाता, मगलूब नहीं होता। वो दुनिया के अंदर वो हालात का सामना करता है, मुसीबतें, परेशानियां, दुख अगरचे आ भी जाए, लेकिन वो कभी शिकस्त नहीं खाता, शिकस्ता वो नहीं होता है, इसलिए कि खुदावन उसको हौसला देता, संभालता है कि मैं जी उठा हूं, मैं गालिब आया हूं, मैं फातेह हूं। यीशु ने ना सिर्फ मुर्दों को जिंदा किया है, बल्कि खुद भी वो जी उठा है। और ये हमारे पास, ईमानदारों के पास ये जिंदा उम्मीद है। ईमानदारों के पास एक और बड़ी जो जिंदा उम्मीद है, वो हमें थस्सलुनीकियों के खत के अंदर भी हमें मिलता है, 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। यहां पर फिर दोबारा हमें एक उम्मीद दिलाई गई है, और यहां पर है कि जो ना उम्मीद है, जिनके पास कोई होप, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है, तुम जानते हो, तुम समझते हो, तुमने यीशु को अपने दिल में रख लिया। और खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। अब यहां पर गौर कीजिए, खुदा का कलाम कहता है, पहली बात कि तुम्हारे पास ये उम्मीद है कि यीशु मर गया लेकिन वो जी उठा है। फिर दूसरी बात यहां पर है कि जो उसमें मर जाते हैं वो उनको जिलाएगा। और ये उम्मीद दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियंस के पास है कि वो मसीह के वसीला में से मुर्दों में से जी उठेंगे। और ये हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, और इसकी बुनियाद यीशु मसीह है जो खुदा का बर्रा है। यीशु मसीह जी उठा है, और यीशु मसीह
موت پر غالب آیا، اس نے موت کو شکست دی، اس نے موت کو کچل دیا۔ یہ امید ایمانداروں کے پاس ہے، لیکن گنہگاروں کے پاس ایسی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ گنہگار وہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور قبر کے آگے میرے پاس کوئی اور امید نہیں ہے۔ قبر کے آگے یقینی عدالت ہے، اور پھر اس کے بعد میرے لیے ایک ہی ہے کہ میں جہنم میں آگ میں چلا جاؤں۔ یہ گنہگار کے دل کا خوف ہے جو اس کو لگا رہتا ستاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے گنہگار، قوموں میں سے، مذاہب میں سے لوگ ایسے ہیں، اور وہ بھی کرسچن جن کے پاس یہ امید نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کی زندگی بسر کرتے، وہ اسی طرح کے حالات میں وہ جیتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی امید نہیں ہے۔ جو گنہگار ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، وہ کوئی بھی رنگ نسل کا کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ وہ اپنی فکر میں کھلتا، خوف زدہ، لیکن خدا کا کلام ہمیں ایک زندہ امید دیتا ہے کہ جو بھی گنہگار اپنے گناہ کا اقرار کرتا، توبہ کرتا، معافی مانگتا ہے، خداوند کے پاس آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح اس کو نہ صرف گناہوں سے رہائی بخشتا، بلکہ اس کو ایک زندہ امید بخشتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ اس خوف سے چھوٹ جائے اور کبھی وہ خوف اس کے دل میں نہ رہے، وہ اپنے خداوند کو جلال دے اور اس کی تعظیم کرتا رہے۔ آج میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری امید کی بنیاد خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس نے یہ بھی یقین دلایا ہے جو مجھ میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ دوبارہ سے وہ جی اٹھے گا، اس لیے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ مسیح نے یہ الفاظ دہرائے ہیں۔ ایمانداروں کی جو زندہ امید کی دوسری بنیاد ہے، وہ نئی پیدائش کا تجربہ یا نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، اور کئی لوگ اس تجربہ کو اپنی زندگی میں ہونے نہیں دیتے۔ گناہ کی زندگی یہ انسان کو خوف میں رکھتی ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا ہونا یا نئی پیدائش کا تجربہ پا لینا، اس سے انسان گناہ کی زندگی سے نکل کر وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر فانی تخم ہے، فنا ہو جانے والا، اس لیے انسان خوف میں رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، کیونکہ فانی تخم یہ فنا ہو جانے والا، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب انسان، گنہگار انسان، خدا کے کلام کو سنتا ہے، خدا کے کلام کی چوٹ اس کے دل پر لگتی، کلام اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، کلام اس کے دل کو چھو دیتا ہے، اور اس کی زندگی اندر سے بدل جاتی ہے، اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک غیر فانی تخم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور ہم زکئی کے بارے میں پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کے اندر، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب زکئی کے گھر میں مسیح چلا گیا
خداوند جب اس کے ساتھ بات کر رہا تھا تو خدا کے کلام کی چوٹ سے اس کا دل اندر سے ٹوٹ گیا، فانی تخم ایک غیر فانی تخم میں بدل گیا، اور وہ چلا اٹھا اور وہ سب کچھ کو بدل دیا اس نے، اور مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ غیر فانی تخم، آئیے پہلا باب پطرس اس کی 23ویں آیت کو دیکھیے گا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں۔ اب جو انسان کی حالت بدل جاتی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، مسیح کے خون سے دھل جاتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم آئیے 18ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پر ہمیں اور زیادہ یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ کس حالت سے ہمیں خدا نے نکالا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 18ویں آیت میں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن، اور یہاں پر جو عبرانی یونانی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، گریک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کھوکھلا چال چلن، جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، ایسا چال چلن جو تمہارے باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اب یہاں پر انسان کی جو حالت بدل گئی، یہ اس کا ذکر ہے کہ اس کی خلاصی، اس کی آزادی، اس کی نجات یہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اور پھر وہ 23ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ غور کیجیے، یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہاری مخلصی، تمہاری خلاصی بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، اور اس خون کی بدولت تمہارے اندر ایک غیر فانی تخم ہے، ایک ایسا تخم جو کبھی ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے۔ اور یہ غیر فانی تخم یہ خدا کے کلام کی قدرت سے ہے۔ انسان کی حالت کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ تو گھاس کے پھول کی طرح کا ہے، وہ سوکھ جاتا، مرجھا جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہتا۔ جو کلام کا بیج تخم اندر جڑ پکڑ لیتا ہے، اس کے سبب سے انسان قائم رہتا ہے، اور یہ امید ہے اس کے لیے کہ وہ زندہ خدا کے حضور میں نئے سرے سے اپنے آپ کو پیدا شدہ سمجھتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اندر سے نیا ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام اور اس کے منہ کا فرمان ہے۔ خدا بولتا ہے تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، خدا کلام کرتا ہے تو سب کچھ ظہور میں آ جاتا ہے۔ خداوند نے لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے لازر، قبر میں سے باہر آ جا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، وہ کفن سمیت قبر میں سے نکل کر باہر آ گیا۔ خدا نے فرمایا،
خداوند نے فرمایا اور کوڑی پاک صاف ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ خداوند اگر تو کہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں. اس نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا, اور وہ پاک صاف ہو گیا. خداوند کہتا تو بیمار اٹھ کھڑے ہو گئے. خداوند فرماتا تو لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام ہے جو انسان کو اندر سے نیا کر دیتا ہے اور اس کو نئی پیدائش کا تجربہ ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس تجربے سے ناواقف رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس تجربے کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں ہم ایک شخص نیکودیمس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور یہ لکھا ہوا یہ یہودیوں کا سردار تھا, اور یہ رات کے ٹائم مسیح کے پاس آ کر بات کر رہا تھا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ مسیح نے اس سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تیری امید کی بنیاد یہ ہے کہ تو نئی پیدائش کا تجربہ پائے. تجھے ضروری ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو. یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. انسان اپنے بارے میں ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ جو کچھ انسان سے ممکن نہیں ہے وہ خدا سے ممکن ہے, کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند وہ کام کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پر اس نے بویا بھی نہیں ہے وہ وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے. جس جگہ پر اس نے رکھا نہیں ہے وہ وہاں سے بھی اٹھا لیتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. نیکودیمس کہتا ہے یہ ممکن کیسے ہے, میں بوڑھا شخص کیسے دوبارہ پیدا ہو سکتا ہوں. لیکن خداوند سب کچھ کر سکتا ہے. جس شخص کی یہ امید ہے کہ وہ مجھے نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے, وہ گناہ کا اقرار کرتا, کلام کو قبول کر لیتا, زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, تو خدا اس کی زندگی کو بدل کر خداوند اس کے اندر ایک غیر فانی تخم کو رکھ دیتا ہے, جس کے وسیلہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے. ہمیشہ کی زندگی یہ معمولی نہیں ہے. یہ ممکن ہے خدا کے حضور میں. خداوند سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ہماری امید کی جو تیسری بنیاد ہے وہ میراث کو حاصل کرنا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. ہماری امید کی تیسری بنیاد میراث, آسمانی میراث. پہلی بات کہ یہ غیر فانی میراث ہے, یعنی نہ ختم ہونے والی, فنا نہ ہونے والی. پھر بے داغ, یعنی مکمل حالت میں, خالص, پیور, جس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہیں ہے. اور تیسری بات لازوال, یعنی اس کا مطلب ہے جس کو کبھی زوال نہیں, یا قدر و قیمت والی, یا جلال سے بھرپور. یہ میراث کو دینا چاہتا ہے. ایسی میراث جو انسان کے لیے اس نے رکھی ہے وہ غیر فانی, بے داغ, لازوال ہے. جب ہم غیر فانی, بے داغ,
لازوال میراث کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کی یاد دلاتا ہے۔ ایماندار اس میراث میں شاد رہیں گے، اور یہ میراث یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اس بات کو نوٹ کیجیے کہ جس میراث کو ہم پانے کو ہیں وہ میراث کبھی تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ جو زمینی میراث ہے یہ غیر یقینی ہے، اور کبھی ہم مجبور ہو جاتے ہیں تو دنیا کے پاس جو ہماری میراث ہوتی ہے ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے، یا ہم اپنے بچوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ گھٹ جاتی ہے۔ لیکن آسمان پر یہ میراث یہ کبھی نہیں گھٹے، یہ کبھی تقسیم نہیں ہو، کیونکہ آسمان پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہاں پر بیاہ شادی نہیں ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اور ہم جو خدا کے کلام بائبل کو جاننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آسمان پر بیاہ شادی نہیں ہوگا، اس لیے یہ جو ہمارے پاس میراث ہے یہ کبھی تقسیم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ فقی اور فریسیوں نے مل کر بہت سارے سوالات مسیح سے کیے، اور ایک فرقہ آ کر کہتا ہے کہ خداوند، کیونکہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ آسمان کی بادشاہی بھی ہے یا آسمان بھی، وہاں پر بھی کوئی زندگی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند، ایک شخص تھا، اس نے شادی کی اور وہ مر گیا، پھر اس عورت کے ساتھ اس کے بھائی نے شادی کی، اس طرح وہ 7 بھائی تھے، اور وہ 7 مر گئے باری باری شادی کر کے۔ تو آخر میں جب آسمان کی بادشاہی میں لوگ ہوں گے تو اس بادشاہی میں وہ عورت کس کی بیوی ہوگی؟ وہ دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کا مسیح کیا جواب دے گا، کیونکہ ان کا کانسیپٹ بھی اگرچہ یہ سب نہیں تھا، لیکن وہ خیال کرنے لگے کہ اگر وہاں پر ایسا ہے تو پھر بیاہ شادی بھی ہوتا ہوگا، تو پھر یہ کیا جواب دے گا؟ مسیح نے کہا کہ تم نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو، نہ خداوند کو جانتے ہو، تم اندھے ہو، کیونکہ آسمان پر بیاہ شادی نہیں ہوگا، اور یہ سارا کچھ جو زمین پر ہے کہ شادی، بیاہ، بچے، لیکن آسمان پر ایسا نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ میراث لازوال ہے، وہ تیرے پاس رہے گی، یہ کبھی تقسیم نہیں ہوگی۔ آسمانی میراث ہر وقت اور ہر زمانے میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اسی لیے یہ لازوال میراث ہے۔ آپ اس میں بنے رہیں گے، اس کے وارث رہیں گے۔ آج دنیا کے اندر انسان، اس کی بہت ساری امیدیں ہیں، بہت سارے انسانوں پر امید رکھتے ہیں، اور خدا کے کلام میں یرمیہ نبی کی کتاب میں اس کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو انسانوں پر توکل کرتا ہے، جس کی امیدگاہ انسان ہو۔ بہت سارے انسان اپنے تعلقات پر امید رکھتے ہیں کہ میرے تعلقات بہت زیادہ ہیں، اور ایسے تعلقات کی وجہ سے میں سب کچھ حاصل کر لوں گا۔ بہت سارے لوگ دنیا کے جادوگروں پر، دنیا کے ان لوگوں پر جو اپنی ذات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دراصل وہ شیطان اور ابلیس سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس چلے جاتے، ان پر امید رکھتے، لوگ تعویذ اس پر امید رکھتے ہیں کہ یہ بہت کرنے والا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری امید ایک ہی رہنی چاہیے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس نے ہمیں نئے سرے سے بھی پیدا کیا، جو میراث
का भी हमसे वादा करता है, और जो वो खुद भी मुर्दों में से जी उठा है वो हमें भी जिंदा करता है। लेकिन आज तेरी उम्मीद क्या है? मैं तुझे आज खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ बयान करके मैं तुझे ये कह देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ही उम्मीद है। अगर तेरी कोई और उम्मीद है तो आज तौबा कीजिए, इकरार कीजिए, यीशु के पास आ जाइए, क्योंकि उसके सिवा हमारी कोई उम्मीद नहीं। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाइए, हम दुआ करेंगे।